आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर मईशत के लिए एक अंधा कुआं और अब इस एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए गर्दिशी कर्जे हमारे तरक्की के लिए, हमारे वजूद के लिए गले का फंदा बन चुके हैं। माहाना 38 अरब रुपए यानी हर रोज़ पाकिस्तान के ख़जाने से 1.25 अरब रुपए ये एनर्जी सेक्टर हड़प कर रहा है। इस वक्त इसी एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 2600 अरब की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुके हैं। 3 साल कबल जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा 1100 अरब रुपए था। हुकूमत की जानिब से बर वक्त एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात ना किए जाने की वजह से पिछले 3 वर्षों में गर्दिशी कर्जों में 1500 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक बिजली की कीमतों में भी 40% इजाफा हुआ है। हुकूमत ने IPPs के साथ माजी में किए गए मुश्किल माहिदों का असर-ए-नौ जायज़ा लिया, जिसमें हुकूमत को कैपेसिटी पेमेंट की मद में कुछ बचत ज़रूर हुई। नई शराइत की बुनियाद पर हुकूमत को IPPs को 224 अरब रुपए अदायगियाँ भी की, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि गर्दिशी कम नहीं हुए गर्दिशी कर्जे और ना ही कोई दूर रस इस पूरे सेक्टर में इस्लाहात हुई। बार बार दावों के बावजूद खसारे में चलने वाली डिस्कोस की निजकारी में भी ज़रा सी भी पेशकश नहीं हो सकी है। यकीनन गर्दिशी कर्जों में जो इजाफा हुआ है उसमें एक बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान के रुपए की कदर में कमी, जो कि पिछले तकरीबन 2 साल के दौरान, पिछले 1-1.5 साल के दौरान उसमें एक बहुत बड़ी 3 साल में जो कमी हुई है वो तकरीबन 30% के करीब कमी हो चुकी है पाकिस्तानी रुपए की कदर में, और जिससे कि यकीनी तौर पे गर्दिशी कर्जों के हुजम में इजाफा हो जाता है। गर्दिशी कर्जों के भंवर से निकालने के लिए अब हुकूमत नए इक़दाम उठा रही है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड एनर्जी कंपनी जिनमें हुकूमत की अक्सरियती शेयरिंग है, मसलन PPL है, OGDCL है, ये PSO वगैरह, ये कंपनीज़ के डिविडेंड्स की अदायगी करेंगी तो इस किसी हद तक गर्दिशी कर्जों में कमी आ सकती है। इसी पस मंज़र में मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि हुकूमत इस पर अमल दरामद की भरपूर कोशिश कर रही है। तो ये साहब, ये फिर वही बड़ा मसला जो कि इन तमाम चीज़ों की एक बड़ी जड़ है, वो हमारा एनर्जी मसाइल, हमारे सर्कुलर डेट्स। एक आपने बड़ी चीज़ कही थी कि आप चाहते हैं कि ये जो एनर्जी कंपनीज़ हैं ये डिविडेंड्स दें और ये पे ऑफ करें, और उनके पास इतने बड़े कैश पे बैठे हुए हैं। ये कई हफ्तों से आप ये बात कह रहे हैं, तो इसमें वाकई कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस है? बहुत मीनिंगफुल प्रोग्रेस है। मैं हर हफ्ते मीटिंग्स ले रहा हूँ इसकी मीटिंग जो है कल भी हुई है। आई वुड से कि अच्छे जो रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों के सामने। मैं इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सिग्निफिकेंट हमारा जो है सर्कुलर डेट इससे कम होगा। इसी पूरे मौजू में बात करते हैं एनर्जी उमूर के एक्सपर्ट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शजर कैपिटल लिमिटेड रेहान अतीक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान अतीक साहब, आपने ज्वाइन किया हमें। ये फरमाइएगा कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि गर्दिशी कर्ज़ों की इस वक्त पूरी जो कौमी सूरत हाल है वो कितना संगीन मसला है पाकिस्तान के सर्कुलर डेट्स जो हैं? देखिए, गर्दिशी जो कर्ज़े हैं हमारे, ये अगर आप लास्ट हम 12 से 15 साल का अहाता करें तो ये हमेशा से हमारे लिए मसला रहे हैं। हर गवर्नमेंट आती है, कभी वो PIBs इशू करके उस मसले को अंडर द कारपेट कर देती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कोई और इसके लिए सोल्यूशन लाती है, लेकिन ये मसला रिजॉल्व हो नहीं रहा है। ये मसला देखें जो है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूशन गैप्स का है, ये प्राइसिंग टैरिफ मैकेनिज़्म का है और आपकी रिकवरीज़ का है। इस वक्त अगर आप इन सेक्टर को पूरा एनालाइज करें तो इसमें मल्टीपल रीज़न हैं कि गर्दिशी कर्जे आपके ख़त्म नहीं हो रहा है। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती आई है गैस प्राइसेस को और बेसिकली फ्यूल प्राइसेस को, उसकी वजह से आई थिंक ये जो है वो कर्ज़ा बढ़ता जाता है। फिर दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे आपके एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से आपकी रिकवरी नहीं हो रही वापडा को, या फिर डिलेज़ हैं वहाँ से। फिर दूसरा ये होता है कि इंटर कंपनी है। ज़ाहिर है कि अगर आप पाकिस्तान के इस वक्त पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उनकी फ़ाइनेंशियल हेल्थ ऐसी नहीं होती, और वो बेसिक नेसेसिटी देने होते हैं, चाहे वो डिस्कोज हों, चाहे वो आपकी जिसे आप कहते हैं एयरलाइंस हों, कि आई थिंक वो एक कंटिन्यूसली रिसीवेबल पेबल का मसला चलता आ रहा है। तो वो आपको एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता जा रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक ये जो तमाम कंपनीज़ हैं और तमाम सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, और जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप इस वक्त देखें पाकिस्तान की जो एनर्जी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ चुकी है काफ़ी। तो आई थिंक मुझे
اس وقت سب سے بڑا کنسرن یہی ہو رہا ہے کہ آپ کا 50 سے 60% پیمنٹس جو ہیں جو وہ ساری اسی طرح کے مسائل کو سالو کرنے میں چلی جاتی ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تمام کمپنی کی پروفیٹیبلٹی کو بھی ہٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ گزشتہ 1-2 سال میں صورتحال میں ویسے کہ ویسی ہیں، کچھ بہتری آ رہی ہے؟ کیونکہ مختلف اقدامات تو ہم حکومتی لوگوں سے سنتے رہتے ہیں اور وہ مختلف نمبر سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بڑھاؤ جو تھا وہ رک گیا ہے۔ دیکھیں کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اس میں بہتری آئی ہے، اور آئی تھنک یہ ایشو وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اور آئی تھنک جس طرح جب انرجی پرائسز نیچے آتی ہیں تو اس کے اندر جو انٹرنیشنل فیول پرائسز نیچے آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر امپرومنٹ آئی ہے۔ جیسے ہی فیول پرائسز بڑھنا شروع ہوتی ہیں یا پھر LNG کی پرائسز بڑھنا شروع ہوتی ہیں، وہ جو آپ کا ایشو ہے وہ پھر ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ گردشی قرضوں کے اوپر کوئی ریزولوشن ہو رہی ہے۔ ایک IPPs کے ساتھ ٹیک اور پے کی بیسس کے اوپر جو ایک کمیٹی کی میٹنگ کمیٹی نے رپورٹ بنائی تھی، اس کے اوپر تھا کہ کمپنیز کو ہم اس کے ساتھ مسئلے ریزالو کریں گے اور ان کو کوئی سلوشن پہ آئیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ساری چائنیز IPPs نے اور انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا، تو آج تک وہ آپ کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ تو آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی امپرومنٹ آئی ہے، اور یہ جو ہے یہ ایشو کنٹینیو آپ کے ساتھ ہے اور چلتا رہے گا۔ اب کہتی ہے حکومت کہ ہم ایک بگننگ کر رہے ہیں، ایک تو خیر IPPs کے ساتھ کچھ نہ کچھ سلوشن چھوٹا موٹا کیا، اب ایک بڑی بات کرتے ہیں ایڈوائزر فنانس کے جو حکومتی انرجی کمپنیز ہیں جو کہ بڑے عرصے سے اپنے ڈیویڈنڈز نہیں دیتی، وہ بہت بڑے لیکوڈ کیش پہ ان کے پاس ہے، اور کہ وہ اب ڈیویڈنڈز دیں اور پھر اس کے ذریعے جو ہے یہ گردشی قرضوں کی ادائیگی کا یا ان کو کم کرنے کا سلسلہ شروع ہو، یہ کتنا میننگ فل عمل ہوگا اگر اس پہ عمل ہو جائے؟ دیکھیں یہ کوئی ایک لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی میرے پاس کوئی ڈپازٹ میں پیسے رکھیں میں اس سے وڈرا کر کے پے آف کر دوں، آف کورس یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک بیلنس شیٹ انٹری کے لیے کہ آپ بیسیکلی انہی کمپنی سے ڈیویڈنڈ لیں اور پھر انہی کو پے آف کر دیں سرکولر ڈیٹ کی جو آؤٹ اسٹینڈنگز ہیں، اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اگر آج آپ ان کمپنیز کے بھی حالات دیکھیں تو ان کے پاس ٹیکنیکلی لیکوڈیٹی کے ایشوز ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو گردشی قرضے کی وجہ سے ان کے پاس آپ کو بیلنس شیٹ پروفٹس تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایکچوئل ٹرم میں دیکھیں تو ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیویڈنڈس پے آف کرنے کے بعد اپنی ڈے ٹو ڈے جو گروتھ ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک اکاؤنٹنگ انٹری کے لیے بک انٹری کے لیے ایک اچھا نظر آئے سلوشن کے، جی 500-700 بلین آپ نے پے آف کر دیے، اس کا ظاہر ہے کہ کچھ بینیفٹ آپ کی کیپٹل مارکیٹ کو بھی پہنچے گا، جس کی وجہ سے ان اسٹاکس کی پرائسز بھی موو ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ انڈیکس بھی آپ کو سپورٹ مل جائے، اور ایک عام جو شیئر ہولڈر ہے اس کو بھی ظاہر ہے ڈیویڈنڈ کا بینیفٹ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو نٹشل پورا دیکھیں تو مجھے کوئی اتنا کوئی وائبل سلوشن نظر آتا نہیں ہے۔ اچھا بہرحال یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ بھی قرضے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ اس میں ایک بڑا حصہ حجم جو ہے وہ ہوا ہے جب ہمارا روپی ڈیپریشیٹ ہوا ہے، اور جو ظاہر ہے کہ 30-35% کی ڈیپریسیشن اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ تو اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ تو ہمیں ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ وہ خالصتاً حکومت کی ناکامیاں جو ہیں جو اس گردشی قرضوں کے میٹر کو جو ریزالو کرتی ہیں، ایڈریس کرتی، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں کسی بھی گورنمنٹ کے، خالی یہ گورنمنٹ نہیں، پچھلی گورنمنٹوں کی بھی جو اس میں جو بھی کمزوریاں رہی ہیں وہ یہ رہی ہیں کہ ہم انرجی پالیسی پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے۔ جب بھی کوئی گورنمنٹ نان پاپولر ڈیسیجن لینے کی بات کرتی ہے تو دوسری جو پارٹیز ہیں وہ اس کے اوپر ریئیکشن دینا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر اس گورنمنٹ کی بھی کمزوریاں رہیں گی، 4 سال میں ہم نے کوئی پرائیویٹائزیشن کی طرف کام نہیں کیا، یا ہم نے کوئی ریزولوشن جو تھا کہ ہم نے کوئی ایسی پالیسی لے کر آتے کہ جس کی وجہ سے جو یہ کمپنیز جو پرانی IPPs بنی ہوئی ہیں یا ان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ سیٹل ہوتا، یا ہماری جو پرائسنگ میکینزم ہے، سب سے بڑا مسئلہ پرائسنگ میکینزم کا، ٹیرف کے اندر اگر آپ دیکھیں آج بھی آپ کا لوکل مارکیٹ پرائسز گیس کی اور انٹرنیشنل میں بہت فرق ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں ایک جو میری اس میں سجیشن یہی ہے کہ دیکھیں ہم کو لگتا نہیں مجھے کہ اب آپ کی پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو ہو پائے گا، اسپیشلی آن دا ڈسکورس سائڈ پہ۔ تو سجیشن یہ ہے کہ آپ ڈی ریگولیٹ کریں مارکیٹ کو، اور یہ مارکیٹ کو آپ تمام نئے انویسٹرز کے لیے کھول دیں، اور آپ ان کو بیسیکلی ان کی جو نئی انویسٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ جو فارن انویسٹرز ہیں،
ان کی فارن انویسٹمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے سیکیور کریں، چاہے ان کو آپ الاؤ کریں کہ جی آپ اپنا نئے جو کیپٹل آپ نیا FDI لے کر آ رہے ہیں اس کو ڈالرائزڈ طریقے سے کریں اور اسٹیٹ بینک اس کو فری فائنانس دے. آپ کو بیسیکلی اس پہ کانکریٹ انرجی پالیسی پہ کام کرنا ہے، جس میں جو بھی آپ کا چاہے کول کو آپ نے بہتر یوٹیلائز کرنا ہے یا پھر آلٹرنیٹیو انرجی پہ جانا ہے، آپ کو سبسٹیٹیوشن لانا پڑے گا. فیول اور LNG پہ ڈپینڈنسی کم کرنی پڑے گی. آئی تھنک آپ کو جب ہی آپ کے یہ مسئلے ریزالو ہو سکتے ہیں، ادروائز یہ ایشوز. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تمام مسائل اپنی جگہ ہیں جو حکومتی معاملات ہیں، کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ حکومت یہ کر رہی ہے، پھر ہفتے لگ جاتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں، بعد گزر جاتی ہے. ایک اور سیکٹر اس پورے سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے، پیٹرولیم سے تعلق ہے، یہ ریفائنریز کے حوالے سے ان کے بڑے سیریس مسائل، ہمارے تمام آئل ریفائنریز کے بڑے مسائل ہیں. بار بار ہم سنتے ہیں کہ حکومت پیکج لا رہی ہے، اصلاحات کا، ریفارمز کا ایک بڑا پیکج آ رہا ہے، پھر آتا ہے وہ پیچھے چلے جاتا ہے، آتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں، ریفائنریز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پالیسی کے اوپر بات ہو رہی ہے، آئی تھنک جو گورنمنٹ کا اسٹیک ہے کہ جی آپ جو بھی پرانے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے مارجن لیتے رہے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اپنی کیپیسٹی بلڈ نہیں کری ہے ریفائنریز نے. اگر آپ بارنگ فیو دیکھیں تو ایکسپینشن آج پاکستان کی ریفائنریز اس لیول کی نہیں ہے جس کو آپ انٹرنیشنل کمپیٹیبل ریفائنریز کہتے ہیں. اصلاحاتی پیکج میں آئی تھنک کافی ڈیلے ہو گیا ہے، اور آئی تھنک اس کا سب سے بڑا ڈیلیما نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک میں جو کیپٹل انویسٹمنٹ FDI آ سکتی ہے اس سیکٹر میں، وہ بیسیکلی اب تک آ نہیں پا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے ڈالر فلوز بھی رک رہے ہیں. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو میری طرف وجہ سے یہ کہ ایک دفعہ دوبارہ سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے، اور اگر گورنمنٹ کی کوئی ریزرویشن ہے اباؤٹ دس سیکٹر، اس کو بیسیکلی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہی ریزالو کرنا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آئی تھنک اس کے لیے اسٹرکٹ میجر لینے پڑیں گے. ہم بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ آئی تھنک وہ سیکٹر پھر آپ کو پرفارم کر کے نہیں دے رہا ہوتا. بہت بہت شکریہ. ریحان عتیق ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا. مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایک بار پھر GCC جس کے پارا بکھر چکا تھا، جو تتر بتر ہو گئی تھی، اکٹھی ہو رہی ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. پورے GCC ممالک کا انہوں نے دورہ کیا ہے. عرب اتحاد کا ہم دوبارہ ایک نمونہ دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ترقی کے نئے شاہراہوں پہ آگے بڑھ رہے ہیں. عرب ممالک ایک جانب اسرائیل سے بھرپور تعلقات مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں، دوسری جانب ایران سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. یہ تلاطم ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، اور جو کہ بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اوور آل. اگر ہم دیکھیں اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسرائیل، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ عرب اتحاد بحال ہو رہا ہے. ساتھ ہی گلف کوآپریشن کونسل یعنی GCC بھی اصل شکل میں لوٹ رہی ہے. 14 دسمبر کو ریاض میں اس کا 42واں اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان 2017 سے انتہائی کشیدہ ہونے والے سفارتی تعلقات اب معمول پر آ گئے ہیں. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے 2 روز قبل قطر کا دورہ بھی کیا. دراصل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اس وقت خلیجی ممالک کے فیصلہ کن دورے پر ہیں، جس کے دوران اقتصادی، ماحولیاتی اور ثقافتی تعاون کو مزید بڑھانے کے معاہدوں پر بات ہوگی. اسی سلسلے میں قطر سے پہلے محمد بن سلمان عمان اور متحدہ عرب امارات پہنچے تھے. ابھی وہ بحرین اور کویت کا بھی دورہ کریں گے. خوشائند بات یہ بھی ہے کہ عرب ممالک ایران سے بھی مخاصمت ختم کرنے کے خواہاں ہیں. پچھلے کچھ ہفتوں میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان برف پگھلنے کے آثار نظر آئے. تہران اور ریاض نے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اپریل سے مذاکرات کے کئی دور کیے ہیں. اسی کے ساتھ عرب دنیا اور اسرائیل تعلقات میں روز بروز استحکام ہو رہا ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں. متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کا سفارت خانہ کھلنے کے بعد سے اب بڑی اسرائیلی IT کمپنیز وہاں پہ دفاتر کھول رہی ہیں. UAE کی جانب سے اس سال اسرائیل میں سرمایہ کاری کے لیے $10 ارب کا فنڈ بھی مختص کیا گیا تھا. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اسرائیل سے سیاح کثیر تعداد میں UAE کا دورہ کر رہے ہیں. تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ نیول ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں. بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں یہ ساری جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اس پر ہم ایک تجزیہ حاصل کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار اور خارجہ امور کے تجزیہ کار جناب عبدالباسط. بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب.
اپنے پڑوس میں بھی اور اپنے ریجن کے اندر اور تمام خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہم بڑی دلچسپ یہ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے چند مہینوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جی سی سی جو کہ پارا پارا ہو گئی تھی اور جس میں اس انداز کی خلیجیں بن گئی تھیں جو کہ لگتا نہیں تھا کہ کبھی وہ پٹ بھی پائیں گی، چاہے وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے قطر کے ساتھ تعلقات ہو، پھر وائس ورثہ قطر کے ان کے ساتھ تعلقات ہوں۔ جی سی سی کا وجود صرف نام کو رہ گیا تھا، لیکن اچانک اب ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تیزی سے اس تمام ڈیمیج کو کنٹرول کیا گیا ہے، اور نہ صرف کنٹرول کیا گیا ہے، ایک احیا ہوا ہے، ایک نیا جنم لیا ہے جی سی سی نے۔ کیا عوامل تھے جس نے مجبور کیا ان تمام عرب ممالک کو کہ وہ اکٹھے ہو جائیں؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ ایکچولی جس میں آپ نے بالکل درست فرمایا، بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں خطے میں، پوری دنیا میں نئی ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں، نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیے تو 1981 سے جب ایران کے انقلاب کے بعد جی سی سی کا وجود میں آئی، اس وقت سے لے کر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرب اسپرنگ تک 2011 تک مور اور لیس سعودی عرب کا کنٹرول تو رہا ہے، اور آپس میں جو 6 ممالک ہیں جی سی سی کے، ان کی کوآپریشن بھی رہی ہے، کوآرڈینیشن بھی رہی ہے پالیسی میٹرز میں۔ لیکن عرب اسپرنگ کے بعد کچھ ہمیں تناؤ اور کھچاؤ سا نظر آتا ہے جی سی سی کے اندر، خاص طور پہ قطر کے حوالے سے کچھ تحفظات رہے ہیں، سعودی عرب کے بھی، یو اے ای کے بھی، اور کیونکہ قطر نے بحران ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات 2011 برقرار رکھے، ترکی کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کیے، جو کہ سعودی عرب کے لیے، اور پھر جو نیوکلیئر ڈیل تھی 2011 کی، اس کو اگر آپ دیکھیے تو عمان اور قطر نے اس کو سپورٹ بھی کیا، گو کہ سعودی عرب اور یو اے ای اس کے بڑے مخالفین میں سے رہے ہیں۔ پھر ہم نے ابھی پچھلے 2-3 ہفتوں میں دیکھا کہ یو اے ای نے اپروچ کیا، ان کے کراؤن پرنس ترکی گئے، ان کے چھوٹے بھائی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ ایران بھی پہنچ گئے، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی خفیہ مذاکرات کچھ چل رہے ہیں۔ تو ایک کیونکہ اکنامک جو امپیریٹیوز ہیں وہی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو پولیٹیکل سائڈ پہ ابھی تک ایران کے معاملے میں سعودی عرب کے تحفظات تو یقینی طور پہ ہیں، خاص طور پہ یمن کو لے لیجئے، ہوتیز کا جو معاملہ بڑا سیریس معاملہ ہے، اسی طرح سیریا، لیبنان، یہ ساری جو ایک قسم کی جو آرگنائزیشنز ہیں حزب المجاہدین سے لے کر حزب اللہ تک، ان کو چونکہ ایران کی سپورٹ حاصل ہے تو وہ چیزیں برقرار ہیں۔ اس لیے سعودی عرب میرے خیال میں اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے، جو کراؤن پرنس کا دورہ ہے اس وقت تمام ممالک کا، وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ سعودی عرب اپنا کچھ ان تمام ممالک کو پھر سے یکجا کرے، کیونکہ اکنامک جو امپیریٹیوز ہیں وہی بہت میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ہیں۔ اور سعودی عرب ہم جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان کا ویژن 2030 ہے، جو اپنی اکانومی کو آئل بیس سے نکال کر تھوڑا سا ڈائیورسیفائی اور ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، براڈ بیس کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی تو عبدالباسط صاحب، اسی دوران یہ سب سے اہم جو اس ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کی، یعنی کہ عرب ممالک کے حوالے سے، جی سی سی کے حوالے سے سال 2020 کی، وہ اسرائیل کے ساتھ بھرپور مکمل سفارتی تعلقات کا آغاز ہے، اور جو کہ یقیناً ایک سب سے بڑی خارجہ امور کے حوالے سے دنیا کی ڈیولپمنٹ رہی ہے اس سال کی، اور اس میں پھر بڑی تیزی سے وہ پھیلا ہے، اور اب وہ تعلقات صرف استوار نہیں ہوئے ہیں، ان میں ہم گرم جوشی دیکھ رہے ہیں، ان میں ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں۔ گو کہ سعودی عرب کے ابھی رسمی طور پہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ، مگر اس کو اس پورے ماحول پہ نہ کوئی اعتراض ہے، بلکہ شاید افواہیں تو یہی رہتی ہیں کہ شاید آگے چل کے وہاں پر بھی یہ صورتحال پیدا ہو۔ لیکن اسرائیل کا جو کردار واضح اور بڑا مضبوط کردار عرب ممالک کے آپس کے تعلقات میں، اور جو اس کے ساتھ جڑ گئے، اسرائیل کے ساتھ جڑے ہیں، یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ گلف کنٹریز میں خاص طور پہ یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ کوآڈ میں بھی شامل ہو جانا، امریکہ کے ساتھ اکنامک تعاون کے حوالے سے یہ بہت بڑی ایک ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی جو ہے تناؤ کی صورتحال جی سی سی میں باقی ہے، کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای میں بھی کچھ تناؤ مجھے محسوس ہوتا ہے اکنامک حوالے سے، کیونکہ دیکھیے پچھلے دنوں سعودی عرب نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب میں 230 کے کانٹیکس میں، وہ جن کے ہیڈ کوارٹرز دبئی یا ابوظہبی میں یا ملٹی نیشنلز کے، وہ ان کو ریاض جدہ میں شفٹ کریں۔
تو اکنامک ایک کمپٹیشن تو ہے سعودی عرب کی اس وقت یہی ہے، کیونکہ سب سے بڑا دیکھیے ملک وہی ہے، 35 ملین کے قریب آبادی ہے، 54 ملین میں سے 35 ملین جو ہے وہ سعودی عرب کی آبادی ہے، اور تقریباً 80 جو ہے % رقبہ GCC کا وہ سعودی عرب ہے. تو سعودی عرب کی اب خواہش یہی ہے کہ وہ تمام ان GCC کنٹریز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے، کیونکہ ایران کے معاملات، اکنامک صورتحال، پھر US کے تعلقات میں کچھ تھوڑا بہت، کیونکہ جو بائیڈن کوشش کر رہے ہیں نیوٹرل ڈیل میں دوبارہ اس کو ریسٹور کرنے کا، وہ بھی ایک معاملہ ہے جو کہ سعودی عرب ابھی تک اس میں اتنا ریکنسائل اس نے نہیں کیا. اب دیکھنا یہی ہے کہ GCC کا جو 42واں اجلاس ہوتا ہے اس میں کیا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکلتی ہے، وہ ہمیں کچھ انتیا دے گی کہ معاملات. اچھا، اسی دوران بات صاحب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو شدید مخاصمت رہی ہے GCC کی، سعودی عرب کی، متحدہ عرب امارات کی، ایران کے حوالے سے، وہ بھی سمٹ رہی ہے. اور جیسا کہ بھی آپ نے پہلے ذکر بھی کیا تھا، بہت ہی انٹینس یقیناً جو ٹریک 2 ڈپلومیسی دونوں ملکوں کے درمیان ہو رہی ہے. کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور اب ایک ہائی پروفائل وزٹ کیا ہے UAE کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ایران کا، اور ان کو جو وہاں کے روحانی پیشوا ہیں ان کی آڈینس بھی وہاں ان کو ملی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ریچ آؤٹ کر رہی ہے GCC، اور قطر کے تو پہلے ہی بہتر تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. یہ بھی خطے کے حوالے سے بڑی مزیدار ڈیولپمنٹ ہے. یعنی بہت دلچسپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سارے خطے میں. اور پھر دیکھیے قطر کا بڑا اہم رول رہا ہے، اس نے جس طرح بلاکیڈ کا مقابلہ کیا GCC کنٹریز ہی کا، وہ بھی بڑی ایک اپنے طور پہ بڑی ایک اچھی کیس اسٹڈی بن سکتا ہے. کیونکہ قطر نے سبمٹ نہیں کیا، اس نے نہ ایران کے ساتھ تعلقات ختم کیے، نہ ہی ترکی کے ساتھ. اور پھر جس طرح قطر افغانستان کے معاملے میں انوالو ہوا ہے، وہ بھی اپنی طرز کی ایک، چونکہ سعودی عرب نے تھوڑا سیٹ کیا ہے، بیک فٹ پہ کھیل رہا ہے. اب سعودی عرب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ممالک ہیں تھوڑا بہت اب اس کے جو ہے پروں سے نکل گئے ہیں، اب انہوں نے اپنی خود اڑنا شروع کر دیا ہے. تو یہ موقع ہے کہ اس دوبارہ GCC کو فعال کیا جائے، کیونکہ GCC کے پلیٹ فارم میں سعودی عرب اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتا ہے. بہت شکریہ جناب عبدالباسط ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. کراچی کے عوام آج دن میں خواب نہیں دیکھ رہے، بلکہ ایک خواب کی شکستہ تعبیر دیکھ رہے ہیں. آج وہ دیکھ رہے ہیں جس کی تمنا وہ نہ جانے کتنے سالوں سے کر رہے تھے، مگر یہ آج حقیقت ہے کہ 4 سال کی تاخیر کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے آج بالآخر گرین لائن بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے. 16 ارب کی لاگت سے 1 سال میں مکمل ہونے والا منصوبہ 5 سال بعد 35 ارب روپے سے مکمل ہوا. 14 روز تک گرین لائن بس سروس آزمائشی بنیادوں پر چلائی جائے گی، اور 25 دسمبر سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ محدود اسٹیشنز پر محدود سروسز کے لیے عوام کی سہولتوں کا آغاز ہو جائے گا. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مکمل کمرشل آپریشن باقاعدہ سروس آئندہ برس 10 جنوری سے شروع ہوگی. آج وزیر اعظم عمران خان نے گرین لائن کا تو افتتاح کیا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے کراچی سے وعدہ کیا کہ اگست 2023 تک، یعنی کہ الیکشن سے پہلے، جو کہ معمول کے اگر الیکشن ہوں گے اس سے پہلے، K4 منصوبہ بھی، یعنی کہ کراچی کے پانی کا منصوبہ بھی حل کر دیا جائے گا اور کراچی کے لیے تیار کر دیا جائے گا. K4 منصوبے سے کراچی میں پانی کی کمی ختم ہو جائے گی. یعنی کہ عمران خان آج کریڈٹ لے رہے تھے کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کی انیشیٹو PTI میں ان کی حکومت نے کی، اور پانی کا منصوبہ بھی وہ کراچی کو دیں گے الیکشن سے پہلے. کوئی بھی ماڈرن سٹی ماڈرن ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور کراچی کی جو ٹرانسپورٹ ہے بالکل اتنی حکومتیں آئیں لیکن کبھی کسی نے کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی. یہ ایک پہلا قدم ہے. یہ جو گرین لائن ہے انشاءاللہ جنوری کے مڈل تک یہ پوری طرح فنکشن ہو جائے گی. آج شروع ہے. جو ہم نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر جو وعدے کیے تھے وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ سب چل رہے ہیں. نالے صاف کرنے والے اور یہ جو فریٹ کا کوریڈور ہے یہ بہت ہی ضروری ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے اور جس کو میں خود وابڈا کے چیئرمین کے ساتھ خود فالو اپ کر رہا ہوں وہ ہے K4 کراچی کا پانی کا مسئلہ. تو اس کے لیے میں آپ کو خوشخبری یہ ہے کہ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ اپروو ہو کے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ 14-15 مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو چکے گا. تو 2023 میں انشاءاللہ اگست سے لے کے سپٹمبر تک ہمارے خیال میں کہ ہم کراچی تک کنجر لیک سے پانی پہنچا دیں گے. آج کی اسی تقریب میں عمران خان صاحب نے تو مختصر بات کی اس حوالے سے، مگر خاص طور پہ اسد عمر صاحب نے، وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے
ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को निशाना बनाया कि उन्होंने 14 साल दौरे हुकूमत में कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम भी नहीं दिया और कराची को सिर्फ झूठे वादे दिए। असद उमर आज इस मामले पे बहुत गुस्से में थे। ग्रीन लाइन का मंसूबा 10 जनवरी तक मुकम्मल फुल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑरेंज लाइन है जो अगली आ रही है, इससे बहुत छोटा मंसूबा है। टोटल ट्रैक भी सिर्फ 3.8 किलोमीटर है। तो उसको बहुत जल्द बना लेना चाहिए सिंध की हुकूमत को, लेकिन ये सोचते हुए कि 6 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद पूरे सिंध के अंदर वो 1 मील का भी मोटरवे नहीं बना सकी ये पीपल्स पार्टी, तो अल्लाह जानता है ये 3.8 किलोमीटर कब बनेंगे। वैक्सीन तो आप खरीद नहीं सके 8 महीने। सिंध के अवाम को अरबों रुपए की वैक्सीन खरीद के वफाक दे रहा है। यार एक बस ही खरीद लेते, बस खरीदने की सलाहियत नहीं है। बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए। बेटा 6 दफा सूबे में हुकूमत, 4 दफा वफाक के अंदर हुकूमत, आपको कितना और टाइम चाहिए। कराची की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अपनी अहमियत है। उसकी जो इस वक्त अक्सरियत है पार्लियामेंट में, उसमें कराची के वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इमरान खान हुकूमत ख़ुद वज़ीर आज़म कराची के ख्वाबों पर, उन अपने वादों पर, अपने इरादों पर, कराची की जो उनसे ख्वाहिशात थी, जो उनसे उम्मीदें थी, वो इस पर पूरे नहीं उतरे। मगर यकीनन कराची हो या पूरे सिंध का ये पूरा मामला, बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कलीदी जिम्मेदारियां हैं। चाहे कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना हो, चाहे कराची में सफाई करानी हो, या कराची में पीने का पानी देना हो, और यकीनन 14 साल की पीपल्स पार्टी हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। कराची की किस्मत में आज ग्रीन लाइन का एक आजमाइशी इब्तिदा तो हो गया है, मगर ये तवील अरसे के बाद हुआ। लाहौर में न सिर्फ ये कि ये इस तरह की ग्रीन लाइन या BRT बसेस न जाने कब से चल रही है, वहाँ तो ऑरेंज ट्रेन भी चलती है। रावलपिंडी में कई सालों से इस वक्त जो इस किस्म की BRT सर्विस चल रही है। मुल्तान में अलहदा चल रही है। मगर कराची वालों को जदीद सफरी सहूलियात देने का आगाज़ अब किया जा रहा है, और ये उस वक्त इसकी इब्तिदा हुई थी जब फरवरी 2016 में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे का संग बुनियाद रखा था। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के लिए नागुज़ीर है, इस मंसूबे से शहरियों को बहुत आसानी होगी। ग्रीन लाइन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। इसमें मेरा ख्याल है कि कम से कम कोई 20-25 अरब रुपया लगेगा। ग्रीन लाइन हम टोटली 100% फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे। ये जो ग्रीन लाइन है ये भी उसी तरह का मंसूबा है जैसे कि लाहौर और इस्लामाबाद का मंसूबा है। सुजानी टाउन से नुमाइश तक 22 स्टेशनों में से बेशतर तैयार कर लिए गए हैं। इब्तिदा में 100 बसें चलनी थी, लेकिन फ़िलहाल 80 बसें चलाई जा रही हैं। फ़िलहाल से मतलब ये कि जब आइंदा माह ये बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। 18 मीटर लंबी एयर कंडीशन ग्रीन लाइन बस का कम से कम किराया 15, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये होगा। यौमिया 1,50,000 अफराद इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। 900 कैमरों से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी पूरे मौजू पर बात करते हैं, और इसके लिए आप हमें ज्वाइन करेंगे मसूद रज़ा। बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा, आपने देख लिया और ये आज बहरहाल इफ्तिताह हो गया। ज़रा माहौल बताइए, कैसा माहौल रहा? आज वज़ीर आज़म पहुँचे और ये वो ख्वाब जो कि कराची वाले 3-3.5 साल से उनकी हुकूमत में देख रहे थे और पिछले उससे पहले 1.5 साल से देख रहे थे, जब वो पूरा हुआ तो क्या मंजर था वहाँ पे? जी खान साहब, बड़ा जोशो खरोश था जो लोग यहाँ मौजूद थे उनके अंदर, क्योंकि वज़ीर आज़म को एक ख़िताब भी करना था, एक प्रेजेंटेशन भी होनी थी, तो एक महदूद सी गैदरिंग थी जिसमें MNAs, MPAs, नोटेबल्स शहर के मौजूद थे। लेकिन सभी आज खुश थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कराची का देरीना मसला यही है कि कराची को ट्रांसपोर्ट मिले, कराची के शहरियों के लिए सफ़र करना आसान हो। और आज एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि ग्रीन लाइन का बाकायदा आगाज़ हो गया है। आज हमने ये बसें चलते हुए भी देखी इस ट्रैक के ऊपर, हमने इसका टिकटिंग सिस्टम भी देखा, हमने ये भी देखा कि यहाँ पर दीगर सहूलियात जो हैं वो किस तरह से वहाँ पहुँचाई गई हैं। माजूर अफराद के लिए भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है कि उनके लिए क्या होना चाहिए। और टिकटिंग सिस्टम जो है वो ख़ास तौर पर काबिल बयान है कि अगर आप ख़ुद चाहते हैं कि टिकट हासिल कर लें तो वेंडिंग मशीन पर जाएं और अपना टिकट वहाँ से ले लें, और अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना जानते तो आप विंडो पर जाएं और वहाँ से अपना टिकट ले लें। तो बड़ा खूबसूरत सा माहौल था यहाँ पर, लोग खुश थे, मुतमईन थे। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत से लोग नाला रहे हैं कि कराची को पलट के पूछा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन आज जब उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और ये बसें हमने चलती हुई देखी तो एक उम्मीद की किरण पैदा हुई जो यहाँ पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर साफ आया थी।
اچھا، اب یہ کہا گیا ہے کہ باقاعدہ سروس جو ہے اس کو چلنے میں 1 مہینہ لگ جائے گا. 10 جنوری سے یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 مہینے بعد یہ اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جب یہ کہ عوام اس کو کھل کے استعمال کر سکیں گے. کیوں آج افتتاح ہو رہا ہے اور یہ باقاعدہ 1 مہینے بعد چلے گی؟ اس میں کیا ہونا ہے؟ کیا تیاریاں کچھ باقی ہیں؟ جی بالکل، یہ بات کی گئی تھی، لیکن آج اسد عمر صاحب نے اپنی تقریر میں اس بات کو واضح کیا اور انہوں نے یہ خوشخبری دی ہے کہ 25 دسمبر جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، اس دن یہ پوری ٹرانسپورٹ گرین لائن سروس جو ہے یہ فلی آپریشنل ہوگی اور اس میں کراچی کے شہری سفر کر سکیں گے. خان صاحب، یہ 25 اسٹیشنز ہیں جس میں سے 21 اس وقت بالکل تیار ہیں جو گورنمنٹ بتا رہی ہے. حالانکہ ہم نے وہاں پر جا کے دیکھا تو کہیں کچھ نہ کچھ کام باقی ہے، مگر کیونکہ ابھی وقت ہے 25 دسمبر تک کا انہوں نے کہا ہے، تو امید ہے کہ 25 دسمبر تک اسے کمپلیٹ کر لیں گے. 3 جو اسٹیشنز ہیں، یعنی اس وقت میں نمائش پہ موجود ہوں، نمائش سے لے کر عیدگاہ تک جو 3 اسٹیشنز آتے ہیں وہاں پر ابھی کام مکمل نہیں ہے، وہاں پر انفراسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں شاید وقت لگے گا. لیکن یہ جو 21 اسٹیشنز ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو جائیں گے. لگ تو ایسا ہی رہا ہے، گو کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لگتا ہے کہ بہت کام کی ضرورت ہے، مگر کیونکہ وفاقی حکومت اسد عمر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 25 تاریخ تک چلا دیں گے، تو ہمیں شاید انتظار کر لینا چاہیے. مسعود صاحب، یہ بتائیے کہ آج آپ سارا دن اس پورے ٹریک کو دیکھتے رہے، اس پورے منصوبے کا جو ابتدا ہے اس کے آخر تک آپ نے اس کا دورہ بھی کیا، اچھی طرح سے اس کا معائنہ بھی کیا اور اس کو دیکھا کہ کیا صورتحال ہے. کیا آپ کی اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ کس انداز کے انتظامات ہیں؟ کتنے مکمل انتظامات ہیں؟ کیونکہ بہرحال اس کے لیے بہت بڑا انفراسٹرکچر چاہیے، ہر اسٹیشن کا اپنا انفراسٹرکچر چاہیے. اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس حوالے سے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ کیا ٹکٹنگ کا نظام اور IT کا سسٹم جو ہے انسٹال ہو چکا ہے. تو جو کمپنی ہے اس سے میری بات ہوئی، ان کے نمائندوں سے میری بات ہوئی، تو وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمام اسٹیشنز پر اپنا سسٹم انسٹال کر چکے ہیں اور وہ اس وقت آپریشنل ہے. کہیں پر چھوٹی موٹی کوئی چیز آئے گی تو وہ موقع میں ہم اس کو دور کر لیں گے اگر کوئی خرابی ہوگی. میں نے سرجانی سے لے کر اور نمائش تک تقریباً تمام ہی اسٹیشنز دیکھے، آج ان کا سروے کیا. مجھے نظر آیا کہ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام کی ضرورت موجود ہے. کہیں رنگ و روغن ہے، کہیں پر بورڈز لگنے ہیں، سائنس لگنے ہیں، کہیں پر گرل لگنی ہیں، کہیں پر ابھی کمپیوٹرز نہیں پہنچے ہیں، کہیں وینڈنگ مشینز موجود نہیں ہیں، کہیں پر باتھ رومز ابھی تیار نہیں ہیں. تو کام ہر جگہ پر موجود ہے اور ابھی اس سوال کا جواب بھی ہمارے پاس پورا نہیں ہے کہ کیا عملہ جو ہے وہ تعینات کر لیا گیا ہے. اور ابھی اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو عملہ ہائر کیا گیا ہے اس کی ٹریننگز کیسی ہوئی ہیں. تو یہ جو موقع کا کچھ عرصہ انہوں نے رکھا ہے، یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے وفاقی حکومت کے لیے. اسد عمر صاحب کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہے کہ آج کے دن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو یہ سروس کراچی والوں کے لیے کھول دی جائے گی، لیکن جو ایک کام پیچھے کرنے کا ہے وہ ابھی بہت بڑا کام ہے. مگر کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ یہ اپنے دعوے میں کامیاب ہو سکیں. بہت بہت شکریہ. وقت ہو گیا ہے کمرشل بریک کا، جس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ 14 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا کیا. بہرحال کیا تو کچھ نہیں ہے جو ہم آپ کو دکھائیں، لیکن وعدے، ارادے، لالی پاپس، لارے لپے، اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. کراچی کے ساتھ کیا ستم ہوا ہے، کیا مذاق ہوا ہے، اس کو دہرانا ضروری ہے. دنیا بھر میں ایک بھی مثال نہیں ہے جہاں پر کراچی جیسے سائز کا شہر ہو جو کہ اپنے صوبے کو 95% اس کے خزانے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہو، اپنے ملک کے خزانے میں 60% کنٹریبیوٹ کرتا ہو، اور جہاں پر 2.5 سے 3 کروڑ رہتے ہوں مگر وہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی وجود نہ ہو. ایک بھی سرکاری بس نہیں ہے. 14 برس سے یہاں پر سندھ پر حکمرانی کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ عجیب واقعہ ہے، ناقابل یقین واقعہ ہے. کراچی کے لیے درد اور علم کی یہ انتہا ہے کہ یہاں پر ایک بھی سرکاری بس نہیں چلتی. وہ وعدے اور لارے لپے دیے گئے کہ خدا کی پناہ، ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی وعدہ، کوئی لارا لپا، کوئی کہانی، اور یہ ہم سنتے رہے، سناتے رہے. وزراء بدلتے گئے لیکن کراچی کے شہریوں سے کیے گئے وعدے نہ بدلے. کبھی 3000 بسیں، کبھی 1000، تو کبھی صرف 250 بسیں چلانے کے لالی پاپس کراچی والوں کو تواتر سے مل رہے ہیں. 14 سال سے دیے جا رہے ہیں. اب سال 2021 بھی بیت گیا ہے.
نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے جو چند ماہ قبل جنہوں نے عہدہ سنبھالا تھا انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک بڑا کلیدی سوال ہے جو ان سے پوچھا جائے گا. انہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی اعلان کیا تھا کہ کراچی میں نئی بسیں لائی جا رہی ہیں، لیکن وہ بسیں جس کا وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ وہ دسمبر میں آ جائیں گی، دسمبر تو گزر گیا ہے، تقریباً 2 ہفتے رہ گئے ہیں، مگر وہ بسیں فی الحال نہیں آئی ہیں. یہ آخری وعدہ تھا جو بسوں کے حوالے سے ہم نے عوام میں سنا تھا. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے بسز کی پروکیورمنٹ کے پروسیس کو سٹارٹ کر چکا ہے. انشاءاللہ اس سال کے آخر میں یا ارلی نیکسٹ ایئر تک آپ کو کراچی کے اندر نئی بسز سڑکوں پر نظر آئیں گی. جو ہمارا ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں جس کے اندر ریڈ لائن ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اس کو آپ انشاءاللہ اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہم کر دیں گے. یلو لائن کے اوپر بھی اسی طریقے سے کام چل رہا ہے، اور جو ہماری ایدی لائن ہے اس کا 80% انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ اس کا کام بھی اگلے کوئی 1.5 سے 2 ماہ میں کمپلیٹ کر دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں گے آپ کو فرق نظر آئے گا. تو ہوا یہ ہے کہ ابھی تک تو خیر یہ بسیں نہیں چل رہی ہیں، ابھی تک نہیں چلی ہیں. گرین لائن کا افتتاح ہو گیا ہے. دوسری جانب مرتضی وہاب صاحب نے کہا تھا کہ ریڈ لائن کی گراؤنڈ بریکنگ ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہوئی ہے. ایدی لائن کا کہا تھا کہ 80% کام مکمل ہو گیا ہے، وہ مکمل ہو جائے گا. وہ 80% کا 80% ہی ہے، بسیں آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. وفاقی حکومت نے ہی کراچی میں گرین لائن بس کا منصوبہ مکمل کیا اور بسیں اب چلانے کا افتتاح کر دیا ہے. ساتھ ہی سندھ حکومت کا تازہ ترین وعدہ بھی سامنے آ گیا ہے. آج مرتضی وہاب صاحب نے اپنے وعدوں کے حوالے سے اور خاص طور پہ کراچی میں جو 250 بسیں سندھ حکومت نے لانے کا آخری وعدہ کیا تھا اس کی اپڈیٹ بھی دی ہے. 31 جنوری 2022 میں ڈیٹ دے چکا ہوں، اس ڈیٹ پر قائم ہوں. کراچی شہر کے اندر 50 نئی بسز سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ لے کر آ رہا ہے، اور اس کے بعد 2 مہینے کے اندر 200 مزید بسز آئیں گی. اس سے پہلے لگاتار 8 سال تک وزیر اعلیٰ سندھ رہنے والے سید قائم علی شاہ بھی کراچی کو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دے سکے تھے. 2015 میں قائم علی شاہ نے رنگ برنگے خواب دکھائے اور 2016 تک آج کل 2 سال غریب عوام کو ٹرانسپورٹ سہولیات کی فراہمی کے سبز باغ دکھاتے رہے. دسمبر سے پہلے انشاءاللہ 2-3 جو پروجیکٹس ہیں، یلو ہے، گرین ہے، بلو ہے تو 4-5 بڑے. تو انشاءاللہ اسی سال کے اندر ہم انشاءاللہ اتنا تو کر دیں گے، کم از کم لاکھوں کے تعداد میں عوام کو سہولت انشاءاللہ ملے گی. ٹرانسپورٹ کا آنے جانے کا، ماس ٹرانزٹ کا 6 لائنیں ہیں، سب آپ کی حکومت یہاں سندھ حکومت کر رہی ہے. منصوبہ آج سے شروع ہوگا اور اس کے لیے پیسے ہم نے پہلے ہی دے دیے ہیں. بلو لائن ہے، ریڈ لائن ہے، آرنج لائن ہے، کم از کم 6 مختلف لائنز ہیں. یہ ہم اس 2-2.5 سال کے اندر پورا کریں گے. بارہا آپ دیکھتے رہے ہیں، مگر بہت ہی مزیدار بات ہے. ابھی آپ کو ہم نے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کا سنایا. ناصر حسین شاہ بہت ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے متحرک وزیر ہیں. وعدوں میں ان کا جواب نہیں ہے، ریکارڈ توڑ دیے ہیں. 2017 سے 2018 تک ہمارے پروگرام میں اس وقت کے وزیر ٹرانسپورٹ، جب وہ تھے وزیر ٹرانسپورٹ، انہوں نے بسوں اور مہینوں کی گنتی پڑھانا شروع کی اور آخر میں ندامت کا اظہار کر کے آگے بڑھ گئے. ہم فوری طور پر کراچی کے شہریوں کے لیے 4000 بسز کا ہمارا پروجیکٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں، اور یہ بسز زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ماہ میں انشاءاللہ آن روڈ ہوگی. جولائی کے اینڈ تک انشاءاللہ ہزاروں بسیں کراچی شہر میں نظر آئیں گی. بسز کا 630 یا 20 کے قریب جو بسز ہیں وہ 1.5 یا 2 ماہ میں انشاءاللہ روڈ پہ ہوں گی. میری پوری کوشش ہے کہ فروری کے اینڈ تک یہ اسٹارٹ ہو جائے، نہیں تو مارچ کے پہلے 1-2 ہفتے میں. ڈیلے بہت ہوئی ہے اور اس پہ میں پہلے بھی ندامت کا اظہار کر چکا ہوں. سال بدلا تو ٹرانسپورٹ فراہمی کے وعدوں کا ایک نیا ذمہ دار سامنے آیا. 2019 میں وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ بن گئے اور پھر شروع ہو گیا ایک نئی تاریخوں اور وعدوں کا ایک نیا سلسلہ. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ودن 90 ڈیز جس بھی کمپنی کو جاتا ہے، جس بھی کمپنی کو جائے، اس کو یہ پابند کروں کہ 90 ڈیز کے اندر اندر آپ کوشش کریں کہ بسز یہاں پہ آ جائیں. کچھ دنوں میں یہ آپ کو ہم رزلٹ دے دیں گے کہ، اور ہوپ فلی انشاءاللہ اچھی خبر آئے. زیادہ دن نہیں لگیں گے، مہینہ تو نہیں لگے گا کم از کم. ڈائیوو کی طرف سے 1000 بسز ودن 60 ڈیز جو کراچی میں انشاءاللہ
60 बसें आएंगी, जो पहली फ्लीट होगी इन 1000 बसेस में से। हम इंशाल्लाह 90 डेज़ में कराची की बसेस हम लेके आके स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे, और मैं इसको कर रहा हूँ और करके दिखाऊंगा आपको, और ये बसेस मेरे होते हुए ही चलेंगी। कमाल है, कमाल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ही नहीं, पीपल्स पार्टी के दीगर वज़रा ने भी साल 2020 तक हार नहीं मानी और हर फोरम पे आज और कल के वादों की अंतरा जारी रखी। कराची वालों को वो बस कब देंगे आप? येलो लाइन और रेड लाइन शुरू हो रही है इसी साल में, इंशाल्लाह उनका आगाज हो जाएगा। जो रूटीन में बसेस आनी है मुख्तलिफ इंटरसिटी, उसकी तफसील तो आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देंगे, उस पर वो काफी काम कर रहे हैं। सईद गनी साहब, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी चेंज हो गए, मगर वो क्या आपसे मुझे ये बताइए कि अब हम बस के बारे में ना आपसे पूछें और ये खत्म कहानी एक बार खत्म तो करें ना, इतने सालों से बता रहे हैं। देखिए उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो इस पे काम कर रहे हैं, और अब मैं आपको डेट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएंगे। हमारे अभी जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने उसका मुकम्मल अप्रूवल भी आ गया है, और 2020 में ही आपको यहाँ पे बसेस नजर आएंगी इंशाल्लाह। और फिर ये जो हमारे रेड लाइन का प्रोजेक्ट है, दीगर प्रोजेक्ट हैं, वो भी अभी शुरू होने को है। 2020 गुजर गया, 2021 भी गुजर गया, अभी हमसे कहा गया कि 2022 का इंतज़ार करें। लेकिन 2016 से ज़ेर तकमील सिंध हुकूमत के महज 4 किलोमीटर के मंसूबे, ऑरेंज लाइन का अब तक कुछ पता नहीं है। ये है असल हकीकत, यानी कि 4 साल से एक 4 किलोमीटर का ट्रैक बनना है, वो भी मुकम्मल नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर के मास ट्रांजिट मंसूबे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है और कराची वालों के साथ क्या उसका ये क्या अंजाम हो रहा है, उस खिदमत का या उस कंट्रीब्यूशन का जो ये शहर सिंध के ख़जाने में 95% दे के अता करता है। वही टूटी फूटी बसें, वही चिंची रिक्शे जिनमें सफ़र अजियत और शहरियों का मुकद्दर बन चुका है। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है, ये दिखाते हैं आपको हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद की इस रिपोर्ट में। दुनिया क़दामत से निकलकर जिद्दत की तरफ सफ़र करती है, मगर कराची का हाल उल्टा है। तिहत्तर साल पहले इस शहर में ट्राम जैसी सफरी सहूलियात थी, मगर अब 3 पहियों की चिंची कराची वालों के नसीब में रह गई है। 1962 में बढ़ती आबादी के पेश नज़र कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा शुरू किया गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में KCR के लिए ट्रैक बिछाए गए। 1990 की दहाई में सर्कुलर रेलवे की आमदनी कम होना शुरू हुई और आखिरकार 1999 में लोकल ट्रेन ठप ही हो गई। फिर शोर उठा ग्रीन और CNG बसों का। कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान से लेकर मुस्तफ़ा कमाल के दौर तक आने वाली बसें भी तारीख का हिस्सा बन गई। अब कराची के शहरियों का खस्ता हाल बसों और चिंची रक्षों में भांत भांत के लोगों के बीच फंस-फंसाकर बैठना रोज का मामूल है। ना बसें होती हैं, ना रिक्शा, ना टैक्सी, कुछ भी नहीं है ना कराची में। तो फिर कराची को क्या बनाना चाह रहे हैं? जिंदा रहने दो भाई, ठीक है ना। जिंदगी गुजारने का हक सबका है, ना कि हम खुदकुशियाँ करते फिरें। हमारा जो है चिंची में एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी हमारी फ्रेंड को लग भी गई थी, तो सेफ तो फील नहीं करते। वैसे हमारी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है, स्पेशली सिंध में। जबकि इसकी बनिस्बत अगर हम पंजाब में देखें तो मुझे पंजाब का सिस्टम अच्छा लगता है, वहाँ पे बसेस, उनके रूट्स। जबकि सिंध में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनको वाकई इस चीज़ में काम करना चाहिए। अक्सर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि हम बस से उतरने की कोशिश करते हैं, धक्के पीछे से आते हैं और हम गिर जाते हैं। जितनी सवारी गाड़ी में होनी चाहिए उतनी सवारी नहीं रखते। अगर स्पेस फॉर एग्जांपल 40 की है तो ये लोग 40 की जाए डबल कर दे, 60 भी सवार कर देते हैं। कराची वालों की मुश्किलात यहीं ख़त्म नहीं होती। किसी रूट पर अब बस नहीं आती तो कभी किसी बस का तवील इंतज़ार आसाब को थका देता है। आए रोज़ किरायों में मनमाना इजाफा अगर मुसीबत है तो चिंची और बसों के ड्राइवर और कंडक्टर्स का रवैया झेलना किसी अजियत से कम नहीं। जेल खाने कोर्ट कचहरी ये बनी जवानों के लिए। जवान नहीं, मुजरिम, अदब वाले, तरबियत अच्छी तरबियत वाले नहीं जाते। हम लोग जा रहे हैं ना। टैक्स देने वालों को सफ़र के बदले जिल्लत मोल लेना पड़ती है। ख़वातीन हो या मर्द, भेड़ बकरियों की तरह चिंची और बसों में हाँके जाते हैं। शहरियों की मंजिल जहाँ भी हो, सफ़र बदतरीन है। आखिरी जिल्लत महसूस होती है, दूसरा पैसे देकर भी इतने धक्के खाकर जो है ना अपने अपने घरों पर पहुंचते हैं, और ये रिस्की काम है, टोटल रिस्की काम है। मैं अपने बच्चों के लिए निकलता हूँ,
अब वहाँ पे 1000-1200 रुपये दिहाड़ी, अब वहाँ से बैठने के लिए अब नीचे जगह नहीं होती, रश ही रश होता है, गाड़ियों में लोग लटके हुए होते हैं। वज़ीर आला, गवर्नर, इनको नहीं मालूम कि इनकी क्या ड्यूटी है, पब्लिक को क्या रिलीफ देते हैं। जैसे जानवर जाते हैं इसी तरीके से चिंचियों में भेजते हैं, ज़िल्लत फील होती है। बिल्कुल इंसान जो है आजकल जो जिस तरीके से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, महंगाई जो हो रही है, आदमी अपने घर को चलाए, अपने बजट को चलाए या ट्रांसपोर्ट को प्राइवेट जाए। ये टूटी हुई बसें हैं, आप इसका हाल देखें बसों का, और बिहेवियर इनका देखें, और किराया मनमाने तो किराए ले रहे हैं। ये पिछले 14 बरस से कराची को मास ट्रांजिट का कोई नया मंसूबा नहीं मिला। दहाइयों से चलती बसों और उन्हें चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स की हिम्मत भी अब जवाब दे चुकी है। 2009-2010 में हमारे पास 5000 बसें थी, 10,000 मिनी बसें, 10,000 कोचेस, टोटल 25,000 बड़ी गाड़ियाँ थी अभी व्हीकल्स। वो घट के अब 5,000 पे, अब 5,000 रह गई हैं। अब ये गाड़ियाँ इस हालत पे पहुँच गई हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं रही। हम अपने सोच रहे हैं कि यार और क्या कारोबार करें, हमारे पास पैसा भी नहीं है। डीजल की कीमतों के साथ साथ इंजन की कीमत, बॉडी की कीमत, टायर की कीमत, कोई पाबंदी, कोई कादखान इस मुल्क में नहीं है। अब हमारे ऊपर बात आती है पुरानी गाड़ियाँ हैं जी, और फिर किराया है जी, ये है वो है। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ सारी बातें, लेकिन हुकूमत सूबाई या मरकजी किसी को भी हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान की मेट्रो को हसरत से देखने वाले कराची के शहरी अपने मसाइल का हल खुद निकालने के लिए किसी न किसी तरह ज़ाती सवारी पर मुंतकिल हो रहे हैं, जिसका नुकसान ट्रैफिक जैम की सूरत में सड़कों पर नजर आता है और पार्किंग के मसाइल भी सामने आते हैं। लेकिन अब भी शहर का बड़ा तबका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हुक्मरानों की तरफ देख रहा है, जो सिर्फ तारीख पर तारीफ ही दे रहे हैं। खबर से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जिक्र करेंगे सी पैक का, जिसका दूसरा फेज़ शुरू होने को है, मगर इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। और पाकिस्तानी मईशत जिसका पूरा इन्हिसार सी पैक की तरक्की, सी पैक के चलने पर और सी पैक के ऑपरेशनलाइज होने पर था, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब ही साबित हो रहा है। और फ़िलहाल ये बहुत ही सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है ये पूरा मामला। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हिमालय से ऊंची पाक चीन दोस्ती की बात तो हम अपनी सारी ज़िंदगी सुनते आए हैं, और इस दोस्ती के साए में जन्म लिया था सी पैक ने, जिससे पाकिस्तान की माशी तरक्की का एक नया दौर शुरू होना था। पाकिस्तान की माशी तरक्की एक दरख्शां दौर में दाखिल होनी थी, मगर हो नहीं सका। और अब भी ये आलम इस वक्त ऐसा है कि ये पूरा मंसूबा एक अज़ियतनाक सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान इस मंसूबे की कीमत तो अदा कर रहा है और बेपनाह कीमत अदा कर रहा है। इसके पहले फ़ेज़ में जो काम हुआ है, यकीनन वो पाकिस्तान को उसकी अदायगियाँ करनी है, लेकिन इसके हवाले से जो माशी तरक्की का दौर एक शुरू होना था वो नहीं हो सका है। और पाकिस्तान की मईशत में गर्दिशी कर्ज़े जो इस वक्त बढ़ते चले जा रहे हैं, वो एक गले का फंदा बन चुके हैं। उसकी भी जड़ जो है वो बिजली के मंसूबे हैं, चाहे वो 100% सी पैक से ताल्लुक़ रखते हो या ना हो। और इस पूरी बदनज़मी ने और बद इंतज़ामी ने एक बहुत बड़े सीरियस बहरान को जन्म दिया है। इस साल सितंबर में तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक से मुताल्लिक़ 10वीं जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी यानी JCC का इजलास हुआ था। जो इसमें वक्फा है, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि इस दौरान कोविड का वक्त आ गया, जिसने कोविड ने जो है उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान आमद व रफ़्त ख़त्म हो गई। और बहरहाल कोविड की सूरत हाल ने भी सी पैक को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। बहरहाल सी पैक के सबसे कलीदी फ़ेज़ 2 का कहा यह गया कि आगाज़ हो गया है, मगर सी पैक का ये कलीदी अहमियत का मरहला बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब माशी तरक्की के ख्वाब फ़िलहाल ख्वाब ही हैं। गवादर जो सी पैक का मरकज़ है, वहाँ अवाम बिजली, पानी समेत बुनियादी सहूलतों के लिए सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब लोकल कम्यूनिटी का दावा है कि सी पैक मनसूबों में सिर्फ रेती बजरी पाकिस्तान की लगी, बाकी सब चीन से किया गया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने देखा है कि जब ये सी पैक के मंसूबे शुरू हुए तो एक काफ़ी बड़े अरसे तक हमने देखा कि मज़दूर भी चीन से लाए गए थे। मुतबर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सी पैक के कई मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है तो कुछ रुक रहे हैं। मसलन 6.8 अरब डॉलर के सी पैक के महंगे तरीन ML1 रेल मंसूबे पर दोनों हुकूमतों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से कुछ आगाज़ नहीं हो सका है, और ये हम नहीं कह सकते कि आगाज़ होगा भी ये नहीं। बहरहाल ये कहीं खो चुका है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंसूबा था जिसके ज़रिए कराची से पेशावर तक एक ट्रेन ट्रैक बैठना था, और ये रेल का कम्युनिकेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनना था, जो कि अभी कहीं खो चुका है। 2 साल कबल चीन की जानिब से शिकायत की गई कि गवादर में
کول پاور پلانٹ پر کام شروع کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کی اجازت میں غیر ضروری دیر لگا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی تابش گوہر نے باقاعدہ کہا تھا کہ سی پیک کے پاور منصوبے بین الاقوامی منصوبوں کے مقابلے میں 25% مہنگے ہیں۔ یہ اوور انوائسنگ کے ان منصوبے میں اوور انوائسنگ ہوئی ہے۔ یہ بار بار ماہرین اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ یہ کسی صورت میں بھی سستے منصوبے نہیں تھے بلکہ مارکیٹ سے مہنگے منصوبے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب اس کے نتیجے میں 40,000 میگا واٹ پیدا ہو رہی ہے اور اس کی بجلی کی خریداری جو کہ پاکستان پابند ہے، کیپیسٹی پیمنٹس کا پابند ہے، اس بجلی کو استعمال کرے نہ کرے مگر اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور یہ ادائیگی پاکستان کے گلے کا پھندا بن گیا ہے، صرف معیشت کا نہیں۔ ملک میں معاشی ترقی اتنی تیزی سے ہو نہیں رہی، کووڈ کی صورتحال بھی ہمارے سامنے رہی اور حکومتی پالیسی کے ساتھ اب کووڈ-19 نے بھی اثر ڈالا۔ آج بھی بجلی کی ضرورت سردیوں میں ہمارے پاس کوئی 12,000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی نہیں چاہیے ہوتی، گرمی میں پیک میں 26,000 میگا واٹ سے بجلی نہیں چاہیے ہوتی، مگر یہ 40,000 میگا واٹ کی ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں جب بھی یہ منصوبے مکمل ہو جائیں گے۔ دوسری جانب اب چینی کمپنیز ریٹرن آف انویسٹمنٹس کو بھی دیکھ رہی ہیں جس کی ادائیگیوں کے معاملات سے وہ خوش نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ چینی ورکرز پر حملے بھی ہوئے اور جس نے پاکستان اور چین کے تعلقات اور سی پیک کے حوالے سے جو معاملات تھے اس کو بری طرح سے متاثر کیا، گو کہ چین بھی اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ یہ پاک چین دشمنوں کی سازش ہے جس میں جو کہ بھرپور سازش رہی ہے اور جس سے کہ اس سی پیک کو تتر بتر کرنا منصوبہ تھا، لیکن بہرحال چین کی ناراضگی پاکستان سے رہی۔ چین کو نئے منصوبے لگانے سے اب اس میں وہ تیزی نظر نہیں آتی۔ حیرت کی بات ہے کہ سی پیک کے ذریعے گوادر اور کوئٹہ لنک روڈ مکمل ہو چکا ہے مگر گوادر ایئرپورٹ کے کارگو آپریشنز میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ زیادہ تر گوادر اور کوئٹہ روڈ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں چین کا حصہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں $77 ملین کی سرمایہ کاری کی گئی جبکہ پچھلے سال اسی عرصے میں $155 ملین کی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری برائے نام رہ گئی ہے۔ چین کے پاکستان کے لیے ایکسپورٹس میں بھی کمی آتی جا رہی ہے اور 2016 سے 2020 کے درمیان صرف لوہے اور اسٹیل کی ایکسپورٹس میں 40% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گویا کہ اس وقت تک یہ ایک نقصان کا سودا ہے جو کہ پاکستان سہ رہا ہے، پاکستان کی معیشت سہ رہی ہے، اسباب اس کے چاہے کچھ بھی ہوں۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم دعوت دیں گے، بہت کام کیا ہے طویل عرصے سی پیک منصوبوں پر، اس کی جب یہ اجرا ہو رہا تھا اس وقت، اور بہت ہی قریب سے جانتے ہیں اس تمام منصوبے کو۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم احسن اقبال، سابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ سی پیک ایک بہت بڑا خواب تھا اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ایک درخشاں باب تھا جو کہ شروع ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ اس قسم کا معاملہ ہوتا، اس وقت تو ہم اس کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی معاشی صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ میں سب سے پہلے تو یہ واضح کروں کہ سی پیک کا پاکستان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ سی پیک نے پاکستان کو وہ قیمتی سرمایہ کاری فراہم کی ہے جس سے پاکستان نے توانائی کے بحران پہ قابو پایا، اپنا انفراسٹرکچر بہتر کیا۔ ہم نے جب افغانستان کی جنگ شروع کی اور نیٹو سپلائز کے لیے اپنے ٹرین اور اپنے سڑکوں کو مفت دے دیا اور یہ کارگو جاتا رہا، ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کر گیا، اور مشرف دور میں کوئی توانائی کے نئے منصوبے نہیں لگائے گئے حالانکہ ڈالرز بہت زیادہ آئے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ 2013 میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی کے بندش تھی، اور سی پیک کے نتیجے میں ہم نے جو تقریباً 5 سے 5,500 میگا واٹ بجلی کے منصوبے قائم کیے جو کہ پروڈکشن میں آ گئے، باقی ہم نے LNG کے کچھ منصوبے اپنے وسائل سے لگائے، کل ملا کے تقریباً 11,000 میگا واٹ بجلی ہم نے 5 سالوں میں ایڈ کی جس نے پاکستان کے توانائی کے بحران کو پورا کرنے میں مدد دی۔ یہ کہنا کہ چین کے توانائی کے منصوبے مہنگے ہیں درست نہیں ہے، اس لیے کہ چین نے جو توانائی کے منصوبے لگائے یہ اسی توانائی پالیسی کے تحت لگائے جو پاکستان نے سی پیک سے پہلے اعلان کر رکھی تھی، لیکن اس کے تحت نہ کوئی امریکی، نہ کوئی یورپین، نہ کوئی مشرق وسطیٰ، اور حد یہ کہ کوئی پاکستانی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو چین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اسی انرجی پالیسی کے تحت انہوں نے پاکستان میں بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک یہاں جنگ کی صورتحال تھی، لا اینڈ آرڈر کی بڑی خراب صورتحال تھی، لیکن جو منافع ہم آفر کر رہے تھے
وہ تو ناقابل یقین منافع ہے نا. جو ڈالرائزڈ اگر آپ کو 20% ریٹرنز مل جائیں, اگر آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ مل جائے, اگر آپ کو پوری جو بھی آپ کی مشینری ہے, آپ کی سرمایہ کاری ہے, اس پہ بیسٹ ریٹرن مل جائے, تو اس میں پاکستان پہ کہیں احسان کا تو کوئی رخ نہیں ہے نا. یہ ایک بہترین سودا کیا چین نے اپنے لحاظ سے, جو کہ ایک مارکیٹ ریٹس پہ, بلکہ شاید اس سے زیادہ اس کو کشش ملی. اس میں سودا ہوتا, اگر یہ اتنا پرکشش سودا ہوتا تو پاکستانی سرمایہ کار کیا خاموش رہتے؟ کیا امریکہ یورپ کے سرمایہ کار خاموش رہتے؟ یہاں تو لائن لگی ہوتی. سوال یہ کہ انہی تمام کنڈیشنز کے تحت جو آفر کی جا رہی تھیں, $1 کا کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. لہٰذا یہ کوئی غیر معمولی پرکشش مراحت نہیں تھیں جو دی گئی تھیں. یہ چین کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پولیٹیکل رسک لیا. پاکستان میں اس وقت جب کوئی بھی سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا وہ آئے, اور جو نیپرا سے ان کے ٹیرف منظور ہوئے, وہ ٹیرف کی منظوری میں 4 صوبائی حکومتیں شامل تھیں, جس میں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی نمائندہ شامل تھا. اور یہ ٹیرف ڈٹرمنیشن بند دروازے میں نہیں ہوتی, یہ اوپن ہیئرنگ کے ذریعے ہوتی ہے, اور یہ سب چیزیں ویب کے اوپر ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ 70 سال سے ہمارے پاس تھر کے اندر کوئلے کا ذخیرہ دفن تھا. ہم اسے ایک پروڈکٹیو ایسٹ اس لیے نہیں بنا سکے کہ کسی بھی دور میں, حتیٰ یہ کہ پیپلز پارٹی کی بھی وفاق میں حکومت رہی, ہمارے پاس فائنینسنگ نہیں تھی. پاکستان کے کسی بینک کی اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے مائن کے لیے اور پاور پروجیکٹس کے لیے فائنینسنگ دے سکے. یہ بھی سی پیک کے تحت پاکستان کو فائنینسنگ دستیاب ہوئی. آج وہی تھر کا کوئلہ جو تقریباً 400 سال کے لیے ہمیں بجلی دے سکتا ہے, اسے ہم نے پروڈکٹیو بنایا, اور توانائی کے ہر منصوبے کو انوائرمنٹل جو فٹنس ہے اس کے ٹیسٹنگ کا پابند کیا, اور جو کوئلے کے منصوبے ہیں وہ سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی پہ لائے گئے جو انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں, اس سے پولوشن نہیں ہوتی. اسی طرح جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے, موٹر ویز اور ہائی ویز ہم نے بنائے, کچھ چین کی سرمایہ کاری سے, کچھ پاکستان کی سرمایہ کاری سے. مثال کے طور پہ گوادر سے کوئٹہ 2 دن کا سفر تھا, اور یہ 650 کلومیٹر کی جو شاہراہ تعمیر کی ہم نے 3 سالوں میں, اس سے 8 گھنٹے کا وہ سفر ہو گیا. تو چین کا جو اصل سی پیک کا جو اصل ڈیویڈنڈ تھا, وہ آپ کی کوئی بات اس میں غلط نہیں ہے, مگر اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی قرضہ لیتے ہیں, چاہے ملک ہو, چاہے کوئی کمرشل ادارہ ہو, چاہے بزنس ادارہ ہو, اس کی پے بیک کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کی وہ ادائیگی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. آج آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا جو حال ہے اور جس صورتحال سے وہ گزر رہا ہے, ہمارے سر پر یہ تمام بوجھ کھڑا ہوا ہے. چین ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں ایک پیسے کی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے. ہمیں اگر اپنے بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں تو ہم سعودی عرب جاتے ہیں, وہ ہمیں $3 بلین ڈپازٹ دے دیتا ہے, یا یو اے ہمیں $1 بلین ڈپازٹ دیتا ہے. چین ایک بزنس لائک کنٹری ہے, بزنس لائک اس کی ایٹیچیوڈ ہے. ظاہر ہے کہ بہترین ریٹرنز اس کو پاکستان کے اندر ملے. امریکہ اتنا دور ہے, ہمارے برابر میں یہ ہے, اس کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. 1 بیلٹ 1 روڈ انیشیٹو ہم نے تو نہیں بنایا, وہ تو چین نے بنایا. اس کا سی پیک حصہ وہ چین کے گلوبل ویژن کا حصہ تھا, اور اتنے بہترین ریٹرنز پہ ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ ہم اس کو پے بیک نہیں کر سکیں گے. کامران خان صاحب, گزارش یہ ہے کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. چین کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہم پر بوجھ نہیں ہے, اس نے تو ہمارا بوجھ ہلکا کیا ہے اس سرمایہ کاری سے. اگر چائنا سی پیک کے تحت یہ سرمایہ کاری نہ کرتا, آج بھی ہم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے. اصل میں دیکھیے 2017 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس امریکہ, برطانیہ, یورپین یونین, جاپان, مشرق وسطیٰ, سینٹرل ایشیا کے تمام امبیسڈر آ کے مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ اسپیشل اکنامک زون سی پیک کے بنانے جا رہے ہیں, اس میں ہماری کمپنیاں کہاں پر آ سکتی ہیں. پاکستان ایک مرکز بن گیا تھا. یہ تو آج ہم بات کر رہے ہیں 2021 میں, جب پچھلے 3.25 سالوں میں پاکستان کی اکانومی کو کریش کر دیا گیا ہے. 2018 میں تو یہ سی پیک ہماری آئیڈینٹی بن چکا تھا, اور اصل جو سی پیک کا ڈیویڈنڈ تھا وہ اکنامک زونز میں تھا جنہیں 2020 تک تیار ہونا چاہیے تھا. اس حکومت نے ایک بھی اکنامک زون تیار نہیں کیا. جو پہلا مرحلہ تھا اس میں پاکستان کی جو گروتھ کے باٹل نیکس انرجی اور انفراسٹرکچر کے تھے ان کو پورا کیا گیا. اصل میں تو 2020 اور 25 کے درمیان ہم نے ری لوکیٹ کرنی تھی چائنا سے انڈسٹری. تقریباً 8 کروڑ سے زیادہ جابز چائنا سے ری لوکیٹ ہو رہی ہیں, ویتنام جا رہی ہیں, کمبوڈیا جا رہی ہیں, لاؤس جا رہی ہیں,
اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم ان میں سے 50-60 لاکھ سے زیادہ جابز جو ہیں پاکستان جو لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے اس کی صورت میں ری لوکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جو پاکستان کا میکرو اکنامک فریم ورک ہے اس کو تباہ کر دیا گیا، میسو ڈیویلیویشن کر دی گئی، انفلیشن بے قابو ہو گئی، گروتھ ریٹ کریش ہو گیا جس سے ڈیمانڈ کریش کر گئی۔ ہمارے جو توانائی کی پروجیکشن تھی وہ 6% کی گروتھ پہ تھی، آپ کی جو پچھلے 3 سال کی گروتھ کی ایوریج ہے وہ 2% ہے، اور یہ ورلڈ بینک بھی 6% کی تصدیق کر رہا تھا 19 اور 20 کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے اور ایکسپیرینس ہے احسن اقبال صاحب کا، اپنے پورے تجربے کی نچوڑ سے ہمیں بتا رہے تھے اس پورے معاملے میں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی نون کی حکومت میں جنم دیا گیا تھا سی پیک منصوبہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ بار تعطیل رہتی، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ دنیا خبر کی دنیا